तालिक रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया के निचले तरीन ममालिक में बदस्तूर मौजूद है। हम ये उलमाए किराम फैमिली पार्क को फिलफोल बंद करने का मुतालबा करते कि नहीं? तो पाकिस्तान से जितनी भी आवाज़ें उठती हैं माशरे के मसाइल को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत हमारे ख़िलाफ़ अग्रेशन कर रहा है और उसको हमें ज़मीन बोस करना पड़ेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में जो बैरूनी एजेंट बैठे हुए हैं जब तक इनको कत्ल नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर ये कहा जाता है कि एक सियासी पार्टी जो कि फितना बन चुकी है, जिसकी सारी लीडरशिप को जब तक हम सूली पे नहीं लटकाते, जो कि पहले नून लीग थी या PTI है, तो तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक दुनिया भर में सहूनी ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने से बाज़ नहीं आती, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरह के जितने भी जिब्रिश आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, ये सारे कौन बोल रहा होता है? मर्द बोल रहे होते हैं। उसकी वजह है कि ख़वातीन का तो नैरेटिव और उनकी आवाज़ और उनका सोचने का अंदाज़ तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा होता ही नहीं है इस मुल्क में। फिर जो आप सब में से ये गिला करता था कि मईशत के मैदान में, इकॉनमी के मैदान में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मैदान में, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के मैदान में पाकिस्तान कभी फ़र्स्ट नहीं आया, तो आज आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि फ़ाइनली हम फ़र्स्ट आ गए हैं, लेकिन नीचे से, ठीक है। और किस चीज़ में फ़र्स्ट आए हैं? ख़वातीन को उनकी औकात दिखाने की रैंकिंग के लिहाज से। दिस इज़ एन एंडेवर दैट वी पैशनेटली परसूड सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री। पहले रोज़ से हमने अंत तक दिन रात मेहनत के बाद इसमें तरक्की की है और हमारी मेहनत रंग लाई है। और फाइनली जो हमारा क्रूसेड था ना, औरतों के ख़िलाफ़ जो जहाद था हमारा, वो मुकम्मल हो चुका है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इसको असिस्ट करता है शाया करने में, जिसमें बहुत से इंडिकेटर देखे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस वेज इक्वालिटी, यानी कि अगर औरत और मर्द एक जितना काम कर रहे हैं तो मर्द को कितने ज़्यादा पैसे, औरत को कितने कम पैसे मिल रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कितनी औरतों को घर में ऑनर के नाम पे बांधा हुआ है कि तुम कैटल हो, तुम भेड़ बकरियां हो, इसीलिए अगर तुम एक भेड़ और बकरी अगर बाहर निकल के चली गई तो हर कोई तो फिर फार्मर को गाली देगा, हर कोई ये कहेगा कि ये किस किस्म का जो है वो फार्म का मालिक है जिससे अपनी बकरियां ही संभाली नहीं जा रही। तो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसमें आती है, इनकम लेवल आता है, लीडरशिप रोल आता है कि कितनी ख़वातीन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में है। वैसे तो पाकिस्तान में मर्द भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में नहीं है क्योंकि ताकती सियासतदानों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, वो भी आप देख लें कितनी है इसमें। एक्सेस टू एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ये सारे फैक्टर्स को वो स्टडी करते हैं और फिर एक रैंकिंग बनाते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे बेहतरीन है ख़वातीन के रहने के लिए और कौन सा सबसे बदतरीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप की इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें 148 ममालिक का एनालिसिस हुआ और हम उसमें पूरे नंबर लेने में कामयाब हो गए। तालियां मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों। 148 में से 148 पे आए हैं। पिछले साल अगर देखा जाए तो एक मुल्क हमसे ज़्यादा मेहनत कर गया जिसकी हमें शर्मिंदगी थी, वो था सूडान, ठीक है। लेकिन इस साल हमने मेक श्योर किया कि सूडान आपकी ऐसी की तैसी, वी विल डू बेटर देन यू। तो आज हमने उसको भी शिकस्त फाश दे दी है और आज हम आ गए हैं फर्स्ट, औरतों को नीचा दिखाने के हवाले से। और सिर्फ अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, पिछले साल 57 स्कोर था इंडेक्स का, इस साल 56.7 है, पहले से भी नीचे आ गया, सही है। और मैं जेंडर वायलेंस पे बहुत बात कर चुका हूं, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मेरे माइंड को शेप किया। इस मुआशरे में जो चीज़ें हो रही थी उनको जब देखा मैंने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो इनिशियल वीडियोस हैं मेरी सारी, उनमें से मेजॉरिटी आपको इस इशू के ऊपर मिलेंगी। उस पे तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन उसके अलावा जो इस मुआशरे में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से बात होती है उसको अगर हम डिस्कस करें तो वैसे तो सिर्फ 23% ख़वातीन वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, 23%, बाकी सब को हमने सब्जुकेट और डोमेस्टिकेट किया हुआ है। 76% ख़वातीन जो कि खेतों में काम करती हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रपोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रही है। उसमें से 76% जो ख़वातीन हैं जो खेतों में काम करती हैं, ये वो सेक्टर है जिसको कहा जाता है कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की मईशत की। इसके बगैर इकॉनमी चल नहीं सकती। हमारा नहरी निज़ाम ये, तो हमारे फार्म ये, तो हमारी ज़रात ये।
اس میں 76% خواتین وداؤٹ پے کام کرتی ہیں, تنخواہ نہیں ملتی, یا ان کو ہیلپر کہا جاتا ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے امپلائی یا امپلائر کی طرف سے جو ریلیشن ہے اس میں سے کون سے رائٹس ان کو ملنے ہیں. کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا, انفارملی ہائر کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. کپاس کے کھیتوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں کو 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ کی جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ کپاس چننا اس کے لیے خواتین کو پریفر کیا جاتا ہے. یہ شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو نہ پتہ ہو, لیکن اتنی بڑی ہماری جو ایکسپورٹ ہے, اتنی بڑی جو ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی, اس کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے؟ عورت کی لیبر. اور اس عورت کو کیا مل رہا ہے؟ 76% کو تو پیسے ہی نہیں دیتے آپ. یہ ہے انصاف ہمارا, ٹھیک ہے. اور اس ملک میں آپ اینٹ اٹھاؤ نا تو نیچے سے ایک پیٹری آگ نکل آئے گا جو کہے گا کہ میری آنر اور میری چھاتی اور میں یہ اور میں وہ. یہاں آپ کو ٹرائبل کلچر ملیں گے, یہاں آپ کو آنر کلچرز ملیں گے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری بہن نے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنایا, یا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری ماں پاک میں چلی گئی, یا مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی پسند کی شادی کر لی اس لیے میں نے گلا کاٹ دیا. آئی ایم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ. اس طرح کے سینکڑوں انٹرویوز ہر مہینے پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, اور اس کے نیچے لاکھوں کامنٹس پاکستانی مردوں کے ملیں گے, ماشاءاللہ برادر کمال کرتا ہے. ابھی ثنا یوسف کا جو حشر ہوا بہت سیلیبریٹ کر رہے تھے, میں نے بتایا آپ کو. تو یہ وہ معاشرہ ہے جو کہ جنگوں پہ چلا جائے گا, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دے گا, خون بہا دے گا, لیکن اتنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی عورت کو ایمانسپیٹ یا امپاور کرنے کی پوٹینشیل رکھے. وہ نہیں کر سکتے. وہ کرنے سے پہلے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے آپ کی. صحیح ہے, ٹاکنگ ٹو پاکستانی مین رائٹ ناؤ, بیکاز یہ کسی اور نے نہیں کیا, یہ پاکستانی مردوں نے کیا خواتین کا یہ حشر. اس کے علاوہ سوڈان کو ہرانے کے بعد اگر میں دوسرے فیکٹس کی بات کروں تو جہاں پر پاکستان کے اندر بہت سے اسٹگماز اور بھی ہیں, لیکن ایک خواتین کی جو موبلٹی ہے وہ اتنی کنسٹرینڈ ہے کہ کس نے باہر جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے, کس نے باہر جا کے نوکری کرنی ہے, کس نے باہر جا کے کوئی سکل سیکھنا ہے, اس کو تو کہا ہی یہ گیا ہے کہ تو یا گھر میں رہے گی یا قبر میں ہوگی, اس کے علاوہ تیسری جگہ نہیں ہے تیرے لیے کوئی. ابھی ریسنٹلی آپ کو مثال دیتا ہوں, 2022 کی ویسے تو خبر ہے, لیکن دوبارہ اس پہ پاکستانی کلیرکس جو ہیں وہ چھاتی پیٹ رہے تھے بنو کے اندر. بنو جو کہ پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. تو کیا ہوا جی, 2022 میں ایک جنا فیملی پارک کے نام سے ایک پارک بنتا ہے وہاں پہ, جس میں وومن اونلی, یا عورتیں یا بچے جا سکتے ہیں, مرد نہیں جا سکتے. اس پارک کے بننے کے بعد پروٹیسٹ شروع ہو گئے, یہ سارے باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کلچر میں اگر فحاشی پھیلانے کی کوشش کی کہ عورتیں پارک میں واک کر رہی ہیں اپنی فٹنس ٹھیک کرنے کے لیے. ہم یہ علماء کرام فیملی پارک کو فی الفور بند کرنے کا مطالبہ کرتے کہ نہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو میک دم فزیکلی فٹ. دیٹ از اونلی دا رائٹ آف اے مین, بیکاز وی ہیو دا رائٹ سیٹ آف سیکشول آرگنز. تو ہمارا رائٹ ہے صرف کہ ہم پارکوں میں پھریں, باہر پھریں, کہیں پان تھوکیں, کسی کے اوپر نمبر پھینکیں, کسی کو آواز ماریں, کسی کو ہاتھ ماریں, کسی کو اٹھا کے لے آئیں, کسی کے خلاف جبر کریں. یہ تو ہمارا رائٹ ہے. آپ کہاں سے باہر آ گئیں؟ تو اس بات پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا. 2023 میں یہ پارک بند کرا دیا. ابھی دوبارہ اس پارک کو کھولنے کے بارے میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ابھی ادھر بیٹھ کے ایک سیمیناری کے اندر بیٹھ کے اعلان کر رہے تھے کہ ہم سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر ایک بھی عورت باہر آئی تو ہم جانے دے دیں گے, سر کٹوا دیں گے. اسی بات پہ سر کٹوا سکتے ہو صرف, اور تم سے کچھ نہیں ہو سکتا, بیکاز یو کین اونلی انفورس یور ول آن دا ولنریبل سیکشن آف دا سوسائٹی. اتنا ہی لڑنے کا شوق ہے تو بارڈر کراس کرنا چاہیے تھا نا. ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں پیدل جاتے وہاں پہ دیکھتے کس کو پارک کے اندر بٹھانا ہے, کس کو باہر. یا جب فلائٹیں لے کے اترتے ہو باہر یو کے میں, امریکہ میں, یورپ میں, تو وہاں جا کے کسی عورت کو پارک سے اٹھا کے گھر چھوڑ کے آؤ اور اسے کہو کہ باہر نکل کے دکھاؤ ذرا مجھے, تب پتہ چلے تم کتنے مرد ہو. وہاں انسان بن جائیں گے, ٹھیک ہے. وہاں لینڈ ہوتے ساتھ ہی سارا جانور پن اندر کا گھر چھوڑائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو جسٹیفائی کریں گے جعلی نیریٹیوز کے تحت. کہیں بھی آپ کو ریلیجن میں بھی جو 1% اس کی تعویل نہیں ملے گی وہ کرتے ہوئے پاکستانی مرد آپ کو دکھائی دیں گے. کس نے آپ کو یہ بولا ہے کہ لٹریٹ نہیں ہو سکتی خاتون, تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, چل نہیں سکتی سڑک کے اوپر؟
لیکن یہ سارا کیا ہے؟ یہ ٹاکسک کلچر کا رزلٹ ہے صرف. یہ جو ٹرائبل کلچر کھولے ہوئے ہیں جس میں بیٹھ کے جرگوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، کسی خاتون کی سے ہے اس کے اندر؟ میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ اس میں کسی خاتون کی سے ہے؟ جنوبی پنجاب میں پنچایتیں بیٹھ کے عورتوں کے تبادلے کر رہی ہیں کہ اچھا میری فیملی کے لڑکے نے تمہاری فیملی کی لڑکی کے خلاف جبر کیا، اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میری فیملی کی لڑکی کے ساتھ بھی یہی کرو. عورت سے پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھا. چلے جائیں پوری ساؤتھ پنجاب کی بیلٹ کے اوپر، پختونخوا کے رورل ایریاز میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، سڑک پہ عورت نظر نہیں آئے گی آپ کو. سسٹمیٹکلی اریز کیا ہوا ہے. آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ مین سٹریم میں کوئی خاتون کا چلنا پھرنا بھی نارمل ہے. سائیکل چلانا، فٹنس پرسو کرنا تو دور کی بات ہے. پی ڈی ایچ ایس کا ایک سروے کہتا ہے 85% آف وومن رپورٹ نو فزیکل ایکٹیویٹی ایور ڈن ان دیئر لائفس. 85% پاکستانی خواتین نے کبھی ورزش یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پاکستان میں رہتے ہوئے کی ہی نہیں، کیونکہ ان 85 میں سے 90% کے اوپر تو ایک مردانہ کمزوری کا مارا ہوا مرد بیٹھا ہوگا جس نے کہا ہوگا خبردار جم گئی تو، خبردار پارک میں گئی، خبردار ایکسرسائز کی، خبردار سڑک پہ چلی، خبردار سائیکل چلائی. باقی 10% جو خواتین جا سکتی ہیں وہ کیوں نہیں گئیں؟ کیونکہ وہ ایک دو بار گئیں اور یا تو کوئی ہاتھ مار کے چلا گیا، یا نمبر پھینک کے چلا گیا، یا کیٹ کالنگ شروع ہو گئی، یا گھر تک چھوڑنے آ گئے. تو اسی لیے پھر جانا کیوں ہے؟ میں اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھوں نا، میرا خیال ہے سوسائڈ کر لوں گا 6 مہینے کے بعد if somebody stops me from working out. وہ نیچے نے کہا تھا نا a sedentary life is a sin against nature. بیٹھ کر گزاری گئی زندگی تو انسانی فطرت کے خلاف بہت بڑا گناہ ہے. تو مجھے اگر کوئی روکے کہ تم نے جم نہیں جانا، واک نہیں کرنی، ایکسرسائز نہیں کرنی، میں تو سفوکیٹ ہو کے مارا جاؤں گا ویسے ہی. I don't know how women are sane in this society. I have no idea. مجھے نہیں پتہ ان کے دماغ اب بھی کیسے چل رہے ہیں. نہیں چلنے چاہیے جو کنڈیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے یہاں پہ. صرف 3% گرلز ہیں جو پبلک سکولز میں ایتھلیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ڈسکریجمنٹ ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گھروں میں بچے پیدا کرنے پہ یہ سارے ٹرائبل ایریاز میں، بلوچستان میں، ساؤتھ پنجاب میں، ایکس فاٹا میں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ اچھا اب آپریشن کرائیں تمہارا، اتنی تم ماڈرن ہو گئی ہو. کوئی مینسٹرول ہیلتھ، کوئی سیکشول ہیلتھ کی اویئرنیس نہیں ہے، کسی سینیٹیشن کے پروسیس کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. کسی بھی کانٹراسیپٹیو کے تک ایکسیس نہیں ہے تو صرف کیا ہے؟ بس یہی غیرت، آنر اور بڑی چھاتیاں مردوں کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی پراپرٹی رائٹس نہیں ہے. نارملائز ترین پریکٹس ہے کہ بہن کی، ماں کی یا بیٹی کا جو پراپرٹی کا رائٹ ہے یا شیئر ہے، کھا جو آرام سے، اور اسے کو تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا تو اگلا گھر ہے، چلو نکلو یہاں سے. اور اس پہ مہر لگانے والے سیاستدان بھی بڑے ملیں گے، جج بھی ملیں گے، پولیٹیشین بھی ملیں گے، لائر بھی ملیں گے، کیونکہ میسوجنسٹ تو پیدا کرنے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے نا ہم نے، اس میں تو کمی نہیں ہے. CNIC کارڈ نہیں بننے دیں گے، ID کارڈ نہیں بننے دیں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ ID کا ووٹ ڈالنا ہے تم نے. تمہاری اوپینین سے سیاستدان آئیں گے اس ملک میں، اور سیاستدان پاپولر وہی والے ہوں گے جو کہیں گے کہ اگر فیو کلوتھس پہنو گی تو پھر تو تمہارا ریپ ہوگا نا. ٹھیک ہے. آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، اور اسی طرح باقی سارے جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی طرح جو یہ بول دیتے ہیں کہ کم از کم ہماری عورتیں جلسوں میں ناچتی نہیں ہیں. یہ مائنڈ ملے گا اینڈ پہ آپ کو. یہ ٹاپ 2 پارٹیز کی بات کر رہا ہوں میں. باقی سارا کیا ہے وہ تو چھوڑ ہی دینا. جو 18 سال کی سے کم عمر کی بچی کی شادی پہ جب بین ہوا تو چھاتی پیٹ رہے تھے. باقی تو وہ ہیں. اس کے علاوہ لیگل سسٹم میں اتنے لوپ ہولز آپ کو دکھائی دیں گے، اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو لیگل برینز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انصاف کرنا تھا عورت کے لیے، وہ خود ظاہر جعفر والا جو کیس تھا اس میں بیٹھ کے، نور مقدم کے کیس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پھانسی کی سزا اس کو دے دو، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے یہ لیو ان کلچر بہت برا ہوتا ہے. یہ لٹریٹ مائنڈز ہیں. تو میں جب مائک لے کے سڑک پہ جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں نا، عام لوگوں سے، جو پہلے بھی میں نے جب ویڈیو شروع میں بنانا شروع کی تو مجھے یہ کہا گیا کہ تم تو ویسے ہی بولتے ہو، کون سا مرد ہوگا جو کہ سپورٹ کرے گا خاتون کے اوپر جبری طور پہ اس طرح کی حرکات کرنا. تو میں پھر ایز اے چیلنج مائک لے کے لاہور کے ایک پوش ایریا میں گیا اور میں نے پوچھا کہ بہت زیادہ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ 10 میں سے 9 مردوں نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے، عورتوں کا قصور ہے.
اور اپنی زندگی میں اتنی مثالیں اپنے ارد گرد دیکھ چکا ہوں جہاں پہ خواتین بھیک مانگتی ہوئی مریں کہ اور بچے پیدا نہ کرواؤ، نو بڈی لسن ٹو دیم. جہاں پر بھیک مانگی کہ مجھ میں یہ ٹیلنٹ ہے، مجھے ڈگری کرنے تو نہیں کرنے دیا. جہاں پر بھیک مانگی کہ جس مرد سے شادی کر رہے ہو میری، وہ مجھے شادی سے پہلے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گا، دیکھ تو لو. پھر بھی کر دی. یہ سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. حالانکہ میں لاہور میں یا پھر مین سٹریم جو پنجاب کا ایریا ہے ادھر زیادہ زندگی گزار چکا ہوں اپنی. پھر بھی تو باقی جگہوں پر کیا ہوگا، مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون when she was menstruating اسے کہا گیا کہ نماز پڑھو، یہ سب کرو، اور اس سے نہیں پڑھی گئی کیونکہ آبویس ریزن ریلیجن میں بھی ممانعت ہے اس کی. لیکن بھائی کو سمجھ ہی نہیں آئی کیونکہ بھائی کو یہ ہی نہیں پتہ کہ عورت کی بایولوجی کیا ہوتی ہے، اور جا کے اٹھا کے فائر مار دیا اس کو میں نے. These are things that I have seen from my own eyes. اتنا کرب اور اتنی درد ملے گی نا آپ کو خواتین کی پلائٹ کو لے کے کہ اگر آپ کو یہ نظر نہیں نہ آ رہا، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹس موومنٹس، یہ سڑکوں پہ جو باہر آتی ہیں یہ فاحشہ ہیں اور یہ مغرب کا کلچر پروموٹ کرنے آئی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کے اندر 1% بھی ڈیسنسی، سینسٹیوٹی، حساسیت یا کانشیس یا ضمیر ہے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس طرح کی آنر کلنگ کے جو واقعات ہوں گے، 2015 میں 1100 عورت مارنے والا دنیا کا واحد ملک پاکستان تھا، اب وہ 500-600 کے اراؤنڈ ہو گئی ہے. شاید مرد تھک گئے ہوں گے لاشیں اٹھا کے، وہ فزیکل فٹیگ ہو جاتی ہے. تو بڑھائیں گے اس کو آگے چل کے اور بھی. 21% خواتین پاکستان میں 18 کی عمر سے پہلے شادی کر کے بھیج دی جاتی ہیں. ایسے کلیرکس جو کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی کی شادی نہ کریں تو 9 کی 2 کے ساتھ کریں، تو انہوں نے کہا ہاں جی کریں. صحیح ہے. اور واہ ہو رہی ہوتی ہے. اسٹیٹ کا لاء ہے نا، میں اپنے لاء کی بات نہیں کر رہا. اسٹیٹ نے لاء بنایا، کس نے پکڑا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کس نے کارروائی کی؟ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کارروائی کس پہ ہوگی کہ کچہری کے احاطے کے اندر کھڑے ہوئے ایک کپل کو جس نے ریلیجن پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بغیر کسی وائلیشن کے پسند کی مرضی کی شادی کر کے نکاح کیا، گھر والے آئیں گے سر میں گولی مار کے چلے جائیں گے. وہاں لاء امپلیمنٹ ہو جائے گا، چائلڈ میرج پہ نہیں ہوگا. دندناتے پھرو، جلوسوں میں کھڑے ہو کر کہو کہ انڈر ایج بچیوں سے شادیاں کرنی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. پاکستان ہے اس لیے باہر جا کر کہہ کے دکھائیں، جا کے ویزے کے لیے مرتے ہو. سلوشن پہ آ جاتے ہیں جناب، کیونکہ بیفور آئی گو انٹو دس بہت سے لوگ اب کامنٹ میں لکھ بھی چکے ہوں گے بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہو اور تمہیں کچھ آتا نہیں ہے، تم وہ مکھی ہو جو گن پہ بیٹھتی ہے، تمہیں صرف بدنما چہرے نظر آتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے بولتے رہیں. تو سلوشن پہلی تو کاز ضروری ہوتی ہے. سلوشن سے پہلے پیٹریارکل کلچر ہے، ڈسٹرائے کرنا پڑے گا اس کو. پیدر شاہی نظام جس میں میرٹل چوائس کا، کپڑے پہننے کا، باہر نکلنے کا، کریئر چوز کرنے کا، پارٹنر چوز کرنے کا، کام کرنے کا حق خاتون کے پاس نہیں ہے. سارا راٹ مردوں کا پھیلایا ہوا پیدر شاہی نظام ہے، ختم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کو یوز کر کے خواتین کی فریڈم آف موومنٹ پہ قدغن لگانے والوں کو نمٹنا پڑے گا. لٹریسی ریٹ خواتین کا ٹھیک ہے آپ کو جتنا کم ملتا ہے مردوں سے 20 سے 25% کم ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ لیگل پروٹیکشن خواتین کی صفر ہے، کوئی نہیں ہے. میڈیا ریپرزنٹیشن کیا ہے؟ میں نے 6 سال میڈیا انڈسٹری میں کام کیا ہے. جیسی ہی خاتون سے متعلق خبر آتی تھی تو ڈائلیکٹ کیا ہے، جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ صنف نازک. صنف نازک نے چوڑیاں خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا. مہندی کے سٹالز پہ رش لگ گیا. او بھائی، وومن از مور دین دیز ایستھیٹکس. گیٹ ٹو نو دیٹ وٹ اے وومن کوڈ اچیو. فرسٹ ورلڈ میں جا کے دیکھو کیا کر رہی ہیں عورتیں. آپ نے صنف نازک اور مہندیاں چوڑیاں سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرنی. وہی ایستھیٹک اور عجیب قسم کی سینس آف ویوئنگ اے وومن، اس کو ٹھیک نہیں کرنا. تو سلوشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اسپیشل جینڈر کورٹس بنانی چاہیے جہاں پر بیٹھ کے اگر ان کے خلاف وائلنس یا ناانصافی یا کوئی ان کی ویج لیبر کھا جاتا ہے، ایکشن لینے کے لیے آگے ایسے انسان بیٹھے ہوں جن میں دماغ ہو. نمبر 1. نمبر 2، پولیس اور جوڈیشری ان کو جینڈر کیسز ہینڈل کرنے کے لیے ٹریننگ دی جائے. میں نے پولیس والوں کا ایٹیچیوڈ دیکھا ہے ٹورڈز وومن. ٹھیک ہے، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں آگے سے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سینسٹائزیشن کیا ہے، خاتون کے خلاف وائلنس ہوا ہے، اور آپ پوچھ رہے ہو کہ تمہارا بوائے فرینڈ تو نہیں تھا وہ. یہ سوال کر رہے ہیں آگے سے. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. انسینٹیوائز کرنا پڑے گا گرلز ایجوکیشن کو. دنیا بھر کا کوئی معاشرہ 10 دفعہ انڈیا پہ حملہ کر لو،
10 دفعہ اسرائیل کو تباہ کر لو, 10 دفعہ امریکہ کو گالیاں دے دو, 10 دفعہ پاکستان میں کسی پارٹی کو اندر ڈال دو, لیڈروں کو, کچھ بھی نہیں بدلے گا unless you educate our women and make them a part of your workforce. Nothing is going to change. اس کے بعد انٹرسٹ فری مائکرو لونز دینے چاہیے وومن انٹرپرنورز کو, تاکہ وہ اپنا کاروبار کرنے کی سکت رکھ سکیں. اور جو مرد دن رات چپیڑیں مار رہا ہے گھر میں اس لیے کہ میں تیرے منہ میں روٹی ڈالتا ہوں, اس کا بھی ذرا علاج ہو سکے دماغی طور پہ. تو ریاست نے بچانا تھا کہ خاتون کو ایسے مرد سے, اور وہ خود پارٹی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ سیف ورک سپیسز, ٹرانسپورٹ سسٹم اور موبائل کلینکس کریٹ کرنے چاہیے خواتین کے لیے, چونکہ فی الوقت نہیں ہیں. 90% آرگنائزیشنز جو پرائیویٹلی آپریٹ کر رہی ہیں وہاں کوئی ہراسمنٹ لاز ہی نہیں ہے. لڑکی جاتی ہے, باس ہی شروع ہو جاتا ہے, چلیں کافی پینے, ٹھیک ہے, یا ان اپروپریٹلی ٹچ کریں گے, کمرے میں بلا کے بیٹھ کے میٹنگز کریں گے فضول میں, واٹس ایپ پہ میسج کریں گے گھر جا کے. کوئی عقل تمیز سمجھ کچھ نہیں ہے. اور وہ خاتون جو کہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتی, وہ کیا کرے اس کے بعد میں, گھر والوں کو بتائے گی, وہ گھر بٹھا دیں گے. اس کے علاوہ جینڈر سینسٹائزیشن کے لیے پہلے دن سے کریکلم کو ریفارم کرو اور بچوں کو یہ پڑھاؤ. اگر مردوں کے دماغ سے یہ گند نہیں نکالا تو یہی ہوتا رہے گا, وہی ثنا یوسف اور وہی قندیل بلوچ, وہی ثنا یوسف اور وہی قندیل, یہی سب بنتی رہیں گی. پہلے دن سے ان کو بتاؤ کہ وومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. خاتون کی پرسنالٹی آپ کی جو ہے وہ سبارڈینیشن کے لیے نہیں بنی. یہ سب کریکلم میں ریفارم کرنے سے ہوگا. اس کے علاوہ لوکل لیڈرز کو اور ریلیجس اسکالرز کو پہلے دن سے اس ریٹورک کو چھوڑنے کے لیے ری ایجوکیشن کروائیں ان کی. انہیں بتائیں کہ یہ جینڈر وائلنس کو پروموٹ کرنے والے بیانات آپ نہیں دے سکتے. ہاؤ کین یو سیٹ دیم فری. پیراڈاکس آف ٹالرنس پڑھ لیں کارل پاپر کا, وہ کیا کہتا ہے. ان ٹالرنس کو اگر ٹالریٹ کرو گے, یعنی کہ عدم برداشت کو برداشت کرو گے, تو معاشرے میں جتنی برداشت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہاؤ کین یو الاؤ somebody ایڈوکیٹنگ فار چائلڈ میرجز اوپنلی ان دس کنٹری ان دا 21st century. یا تو قانون آپ نے نہ بنائے ہوتے اور آپ طالبان والا نظام چلا رہے ہوتے وہاں بیٹھ کے, وہ جو چوکوں پہ بٹھا کے کوڑے مار رہے ہیں, تو سمجھ آتی. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی ہیں, شام ڈیموکریسی. 18 سال والا بل بھی آپ نے پاس کر دیا, پھر الاؤ کیسے کر رہے ہو ان کو. میرا سوال مریم صاحبہ سے بھی ہے جنہوں نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سپیچ میں یہ ساری باتیں کی تھیں. میرا نہیں خیال پنجاب میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے ان کی اب تک. باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں. پختونخوا کا تو وزیر اعلیٰ بھی وہ ہے جس کے اوپر ایکیوزیشن ہے, ٹھیک ہے, ایلیجڈلی ایک خاتون کو برہنہ کر کے سڑکوں پہ پھرانے کی. صاف چلی, شفاف چلی. اس کے بعد پروگریسو آئیڈیلز کو سپورٹ کریں. یہ ڈراماز کے اندر چپیڑے مارنا, 2 ٹکے کی عورت اور تمہاری اوقات کیا ہے, یا مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری زندگی اجاڑ دوں گا اور مار دوں گا تمہیں, اس طرح کے ڈراماز کو بین کریں. وائلنس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں یہ. اور ساتھ یہ کہ گراس روٹ لیول سے فیمیل لیڈرز کو ٹرین کریں, پولیٹیکل سفیئر کا حصہ بنائیں ان کو, ہراسمنٹ کے لیے 0 ٹالرنس رکھیں. ایک کتاب ہے جو تمام خواتین کو میں کہوں گا وہ پڑھیں اس ملک کے اندر, اگر یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں. A Vindication of the Rights of Women. میری وولسٹون کرافٹ ایک فلاسفر تھی, فیمنسٹ فلاسفر تھی. شی واز اے بریلینٹ مائنڈ. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت لکھ نہیں سکتی, سوچ نہیں سکتی, ان کے منہ پہ یہ کتاب ماریں. وہ کہتی ہے I do not wish them to have, them means women, I do not wish women to have power over men but over themselves. میں یہ نہیں سمجھتی کہ خاتون کو امپاور ہو کے مرد کو ڈومینیٹ کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو صرف اپنی اونرشپ لینی ہے. یہ ہے بھائی جان ایجنڈا ہمارا. ہم نہیں چاہتے کہ مردوں سے رائٹس چھین لو اور ان کو دبا لو اور یہ کر لو. ہم یہ کہتے ہیں لیٹ وومن ڈیسائیڈ فار ہر سیلف, جو آپ کو سمجھ نہیں آتا. پھر ایک اور جگہ اس کتاب میں کہتی ہے ٹاٹ فرام انفنسی دیٹ بیوٹی از اے وومنز اسکیپٹر, دا مائنڈ شیپس اٹس سیلف ٹو دا باڈی اینڈ رومنگ راؤنڈ اٹس گلٹ کیج اونلی سیکس ٹو اڈان اٹس پریزن. پہلے روز سے خاتون کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا جو سب سے زیادہ ڈیفائننگ فیچر ہے وہ تو تمہاری شکل ہے, وہ تو تمہاری بیوٹی ہے, دماغ تو تمہارا ہے نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بیچاری بچی کا دماغ پہلے روز سے اپنی اپیرنس پہ ہی رہتا ہے, ڈیولپمنٹ پہ نہیں رہتا, اور وہ ساری زندگی اپنے اس پنجرے کو سجانے میں لگا دیتی ہے. کیسا کوڈ ہے. تو آپ بھی یہ پنجرہ نہ سجائیے. اگر آپ ایک خاتون ہیں, اپنی اپیرنس کو اوور ویلیو کرنا چھوڑیے. اپنے مائنڈز پہ کام کریں گی تو آپ امپاور ہوں گی, ٹھیک ہے. یہ ایستھیٹکس اور یہ سارا کچھ بعد میں آ جائے گا.
اگر آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہے نا، اگر آپ لٹریٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. لیکن اگر یہی میل پروپیگنڈا کا شکار ہو گئیں کہ تمہاری ساری ویلیو دراصل تمہاری شکل ہے، جو تصویر میں آتی ہے وہ دیکھ کے میں نے رشتہ کرنا ہے، تو پھر آپ کہیں کی نہیں رہیں گی اس کے بعد میں. دس از این ایڈوائس ٹو یو ایز ویل وچ یو کوڈ کال مینسپلیننگ، بٹ دس از مائی ویو. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب تک آپ 51% کو انسان نہیں سمجھیں گے، وی کین ناٹ میک اٹ ٹو اینی تھنگ. نو ڈیولپمنٹ، نو پروگریس، نو سکسیس، نو مائل اسٹون آف اینی سارٹ. کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی فیصلہ یا کوئی اور فیصلہ اس ملک میں کچھ نہیں بدل سکتا انلیس آپ عورتوں کو انسان سمجھنا شروع کریں. تھینک یو.